अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान के हालात से हट के थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और वो भी सियासी नहीं बल्कि कारोबारी फ्रंट पे, कि वहाँ पे चीन रूस जैसे ममालिक क्यों धड़ाधड़ उनके शहरी आ रहे हैं, वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट बहैसियत मजमूई काफ़ी, अंग्रेजी में कहते हैं, फ्लरिश कर रही है। अब उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, उसके लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद आतिफ हयात साहब के साथ। तो पहले तो हम उनको सलाम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो आतिफ साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आ, बुनियादी तौर पे हम पाकिस्तान में, या पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको ये वजाहत करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्यों मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट या सरमाकारी के वो हब बन गए हैं। क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि चीन और रूस से धड़ाधड़ लोग वहां पे आ रहे हैं, सरमाकारी कर रहे हैं? देखिए, सरमायाकारी के जो बुनियादी असूल हैं, जो बुनियादी सतह को देखा जाता है, जब भी आप कहीं कोई किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाती है। तो मैं हमेशा दुबई को, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात को, मैं जो अपने आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि दुनिया की जन्नत है। ये वो जगह है जहाँ पे इंसान अपनी हर आसाइश को और हर ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को ओपनली इंजॉय कर सकता है। अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में कहूँ तो यू कैन ओनली इंजॉय योर वेल्थ इन दुबई। तो दैट्स द ओनली प्लेस। सो इस लिहाज से अगर देखा जाए, और इसके साथ फिर बहुत सी कड़ियाँ और भी जुड़ती हैं जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है यहाँ की, और स्पेशली सेंट्रल हब बन चुका है दुबई दुनिया का। तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से और ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के लिहाज से दुबई इज़ राइट नाउ द वन एंड ओनली ऑप्शन ऑन अर्थ, मैं कहूँगा। अच्छा, इज़ नॉट उसमें द सिक्योरिटी तो आ गई। जो जी। एक फ्रेमवर्क होता है कारोबार करने के लिए, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं, कारोबार करने की जो सहूलत है, वो जरा वजाहत कीजिए कि हाउ डज इट वर्क? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है, जो कि मेरे दिल के बड़े नज़दीक है इस टाइम दुबई के लिहाज से, ख़ास तौर पे, क्योंकि स्पेशली जैसा कि मैंने पूरी दुनिया में सफ़र किया और मैंने इस चीज़ को बड़े नज़दीक से देखा है कि आपने कोई भी काम कहीं भी शुरू करना हो तो उसका एक बहुत लंबा ट्रेल होता है पेपर वर्क का, जो कि दुबई ने इस हैसल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सो दुबई इज़ नाउ इज़ लाइक अ पेपरलेस। आपको कहीं पे किसी किस्म की कोई कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। इवन आपको अगर कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है किसी भी कारोबार या किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए, यू कैन सिंपली स्टार्ट। आप उसको अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन जाइए, एक उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, और उस वेबसाइट से आप लाइव ही अपना अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिहाज से और मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी सहूलत है, और जो कि आम आवाम के लिए बड़ी आसानी है। तो ये बताएं कि हाउ डज इट कंपेयर, हम पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIFC, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सरमाकारी नहीं हो रही, जबकि जो आपने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में वन विंडो अगर कहते हैं तो वन विंडो ही है। वो फर्क ज़रा बताइए कि सिर्फ क्या बातें करने से, यानी वन विंडो का दावा करने से सरमाकार जो है वो आपकी तरफ आना शुरू कर देते हैं? देखिए, नहीं, इसके अंदर बहुत से पहलू आते हैं। सिर्फ दावे करना या फिर इस चीज़ को कहने की हद तक करना एक बड़ा मुख्तलिफ नज़रिया है। अगर उस चीज़ को करके दिखाना और करना, जो कि पिछले 5 से 10 साल से दुबई ने करके दिखाया और प्रूफ किया है, इसमें बहुत फ़र्क है। इसके अंदर अगर मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद का अगर मैं सिंपली रखूं, तो उन्होंने एक शुरू में स्टेटमेंट कहा था, when there was a desert, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज से तकरीबन 30 साल पहले, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते। तो उन्होंने यहाँ पे अपने ही विजन से लोगों को एक नज़रिया दिखाया था, जो कि आज उन्होंने उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो उनको उनके कहने को प्रूफ करती है और उनके विजन को क्लियर करती है, क्योंकि अगर आपके पास विजन नहीं है और उसकी क्लैरिटी नहीं है जो दुनिया देख सकती है, तो उसके अंदर बड़ा फ़र्क आता है। अब पाकिस्तान के अंदर भी, वो भी मुल्क बड़े नज़दीक है हमारे दिल के, और उसके मामलात भी बहुत खूबसूरत तरीके से चलाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जो वजह है, टाइम। आज के दौर में जो वक्त की कीमत है वो किसी चीज़ की कीमत नहीं है, और वहाँ पे हमें वक्त की नौइयत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कितना वक्त कितनी चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं। तो ये बताइए कि
یہ تو ہو گئی بات پاکستان کی. یہاں پہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہے دعوے بھی بہت ہوتے ہیں. ان کو شاید ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ صرف لوگوں کو یہ کہہ دینے سے کہ پاکستان بڑی آئیڈیل جگہ ہے سرمایہ کاری کے لیے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے علیم خان چین گئے اور وہاں پہ چین کے سرمایہ کاروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑی زبردست جگہ ہے سرمایہ کاری کے لیے. یعنی ان لوگوں کو آپ بتا رہے تھے جن کے 2 سال کے اندر اندر ایک ہی مقام پہ 14 لوگ مارے گئے. ورکرز تھے جو داسو ڈیم پہ کام کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ان کی بے شمار یہاں پہ ان کی مشکلات ہیں، جو کہ آپریشنل مشکلات بھی ہیں، فائنینشیل بھی ہیں ان کے. یعنی آپ اپنا پیسہ اپنا منافع آپ کو وقت پہ ملتا نہیں ہے، وقت پہ آپ باہر واپس نہیں لے جا سکتے ہیں. سو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اب جب تک ایک فریم ورک ایسا نہ ہو کہ آپ اے ٹو زی کام بلا کسی رکاوٹ کے کر دیں. آپ کو اگر کسی نے کہا کہ ون ونڈو ہے تو ون ونڈو ہے. تو یہ بتائیں کہ اس وقت چین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات اور سرمایہ کاری کی اقتصادی تعاون کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ دھڑا دھڑ چینی بزنس ٹو بزنس بھی آ رہا ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی آ رہا ہے. بالکل. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، پوری دنیا میں آرام و آسائش کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے جب بھی جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ہو، اور ایزینس کو دیکھا جاتا ہے اور ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے. اور اپنی اسپیشلی جو مین چیز ہے، پیسہ لگا دینا یا انویسٹ کر دینا ایک مہارت کا کام نہیں ہے، اس پیسے کو نکالنا ایک بہت بڑی مہارت کا کام ہے. تو لیکوڈیٹی جو ہے دبئی کی، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ پیس ہے. اب اس کے اندر کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ دبئی کے اندر اگر آپ کسی بھی لیول پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنل لیول جس کو ہم کہتے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ جو کہ کراؤڈ فنڈنگ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کی ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پول ان کر کے وہ ملینز آف بلینز درہمس یا ڈالرز کے اوپر جاتی ہے انویسٹمنٹ. اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک پوری منسٹری بیٹھی ہوئی ہے دبئی کے اندر، جو کہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے، جو کہ ان کو بیک اپ دے رہی ہے، جو کہ ان کو سیفٹی دے رہی ہے. اب اس کے اندر اگر ہم دوسری طرف لے کے چلیں، ایک سنگل انڈیویجول پرسن نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے اندر بھی گورنمنٹ اس کو یہ فیسلٹی اور سیکیورٹی دے رہی ہے کہ آج خواہ تم نے پراپرٹی لی اور تم نے اس کو 10 سال نہیں بھی دیکھا تو وی آر ہیئر فار یو. ہمارے پاس ایسی سروسز ہے کہ ہم اس پراپرٹی کو خیال بھی رکھیں گے، ہم اس کو مینج بھی کریں گے، ہم اس کے لیے یہاں پہ مینجمنٹ کمپنیز بنا رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کو ہر طرح سے کیٹر کر رکھا ہے کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پر ہے تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم بات کرتے ہیں گروتھ کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ چائنا اور متحدہ عرب امارات کی ریلیشنز کیسے ہیں. وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے. ایز اے بزنس مین اگر میں بات کروں تو میں سب سے پہلے جو ایک پوائنٹ آف ویو کو رکھوں گا وہ میں گروتھ کے پوائنٹ آف ویو کو رکھوں گا کہ خواہ میں جہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں، کیا میرا ملین ڈالر ہی رہے گا 1 سال یا 10 سال کے لیے، یا کیا وہ گرو بھی کرے گا. تو اگر میں اوور آل اسٹیٹسٹکس کو طرف اگر آپ کو میں تھوڑا لے کر آؤں نمبرز کی طرف، تو جو کہ میں نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال میں دبئی کی مارکیٹ کے اندر، ایچ ایئر دبئی از دا اونلی پلیس آن ارتھ، ایک دنیا کی واحد جگہ ہے جو ہر سال 10 سے 15% اپریشیٹ کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ آج سے 2014 کے گراف کو دیکھیں، 2014 سے 24 تک جو کہ ایک ڈیکیڈ کہلاتا ہے، آلموسٹ ہماری مارکیٹ نے جو تھرائیو کیا ہے دیٹس مور دین 75%. یہ وہ ہے جس کے اندر آپ کے بہت سے ڈپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جس بندے نے پراپرٹی آج سے 10 سال پہلے خریدی تھی، ریل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے جو کہ بہت بڑا سیکٹر ہے انویسٹمنٹ کا، تو آج وہ انسان کم از کم اس کے پیسے پورے کر کے اس کے پروفٹ کو انجوائے کر رہا ہے. اور جہاں تک اب بات چین کی مجھ سے کرتے ہیں، تو چین کا ایک بہت بڑا ہاتھ، ایک بہت بڑا شیئر ہے مارکیٹ کے اندر. میں اوور وہی آل اگر پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر کیا وجہ بنی ہے ایسی کہ دھڑ دھڑ چینی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں، چینی انڈیویجولز بھی آ رہے ہیں، اور چین کی حکومت جو ہے وہ بھی متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ قطر اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہی ہے. ٹریگر کیا بنا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کے لیے آنسر کرنے کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا پڑے گا، ویسٹرن سائڈ پہ. آج تک کی دنیا کی سب سے بڑی جو اکانومیز رہی ہیں وہ آپ کا یو کے، یو ایس اے، اور بڑی جو آپ کے ملٹی نیشنل اور جہاں پہ کمپنیز سیٹل رہی ہیں اور جہاں انویسٹمنٹ کرتی رہی ہیں، وہاں کی سینکشنز نے، یو ایس کے سینکشنز نے اس چیز کو، انہوں نے اپنے، میں کہتا ہوں کہ پیروں پہ خود کلہاڑی کو مارا ہے اور اپنے آپ کو خود اس چیز سے روکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ایف آئی ڈی جسے بولتے ہیں، جو فارن انویسٹمنٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے تھرو،
اس کو روک دیا گیا اور بہت سی بڑی سینکشنز لگا دی گئیں فنڈنگ ٹرانسفر کے اندر، اور بہت زیادہ مشکلات پیدا کی گئیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مینا ریجن کو اس ٹائم بہت بڑا بوسٹ مل رہا ہے، اور چائنیز بہت ہی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین فائدے اٹھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی جو ویسٹرن سائڈ ہے، جس کے اندر آپ کی یو کے مارکیٹ ہے، یو ایس مارکیٹ ہے، آسٹریلین مارکیٹ ہے. سو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے خیال سے. یہ آپ کے سوال کو صحیح درست جواب اس کے اوپر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ اب سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہ سسٹینیبل بھی ہیں اس پورے ریجن میں، کہ آخر کس حد تک سرمایہ کاری کو چین کی سرمایہ کاری یا رشیا کی سرمایہ کاری کو یہ ایبزارب کر سکے گا؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے ایبزارپشن کی، تو دبئی اس ٹائم سینٹرل ہب بن چکا ہے. صرف نہ کہ ایک کاروبار کی بات نہیں کروں گا میں، اوور آل زوم آؤٹ پکچر اگر آپ کو دکھاؤں تو دبئی ایک وہ جگہ ہے جو کہ سینٹرل ڈیسٹینیشن بن چکا ہے. اگر آپ کو دنیا میں کہیں بھی سفر کرنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ دبئی کا ٹرانزٹ لینا ہی پڑے گا، جہاں پہ بھی آپ گھوم کے جا رہے ہیں. تو دبئی اوور آل ایک سینٹرل ہب کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ دبئی کا سب سے بڑا سینٹرل ہب بننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈالر کے ساتھ درہم کا ڈی پیک ہونا ہے، اس سے انہوں نے بہت بڑا ایک فائدہ اٹھایا ہے. اوور آل دنیا کے اندر یہ بہت باتیں کی گئی تھیں کہ درہم کو ڈی پیک کر رہے ہیں یو ایس کے ساتھ، اور یو ایس کے یہ تابع رہیں گے. یہاں پہ ہوا وائس ورسا. اب یو ایس نے سینکشن جن کنٹریز کو کیا، اب وہ کنٹریز یو ایس کے ساتھ کیوں اکانومیکل گروتھ میں جا رہی تھیں؟ بیکاز دا ڈالر واز دا اونلی کرنسی وچ واز ان دا پاور بیک ان ٹائم، اور اس کے ساتھ ڈی پیک ہونے کی وجہ سے درہم واز نیور لوزنگ ہز ویلیو. سو انفلیشن ریٹ جب یو ایس کا اٹھا تو یو اے کے وجہ جب ڈی پیک تھا تو یو اے کا انفلیشن ریٹ نیچے چلا گیا. انسٹیڈ آف گوئنگ اپ، ان کا گروتھ ریشیو بڑھ گیا جی ڈی پی کے اندر. اب اوور آل یو اے کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے دیٹس 2.7%، اور جو آپ کا انفلیشن ریٹ ہے دیٹ از بلو 2%، 1.7%. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا رول چائنا پلے کر رہا ہے، جس کے اندر 10% سے زیادہ جی ڈی پی کا شیئر چائنا لے کے جا رہا ہے سرمایہ کاری کے اندر، اچھا، انویسٹمنٹ کے دس لحاظ سے. پرسینٹ اپروکسیمیٹلی 10%، یس. اس میں پاکستان جیسے ملک کے لیے کیا سبق ہے؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے سب سے، میں اس کو اگر آنسر کروں پراپر طریقے سے، تو پاکستان جیسے ملک کو سب سے پہلے تو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے. ہمارے فورن انویسٹرز کو صرف باتوں یا کلام کے ساتھ بلا کر ان کو پراپر انٹرٹین بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے پراپر منسٹریز کو اپنے ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو کیٹر کر سکیں، کنٹرول کر سکیں، ہینڈل کر سکیں. کیونکہ صرف کسی کو دعوت دے کے بلا لینا اور بعد میں اس کو بٹھا دینا اور اس کو بولنا کہ اب تمہاری خود دوڑ ہے، تم نے خود دوڑنا ہے، جہاں تک دوڑ سکتے ہو دوڑو، دیٹس ناٹ دا ٹریک، دیٹس ناٹ دا تھنگ. یو نیڈ ٹو میک دا ٹریکس. تو جب ٹریکس ہوں گے تو لوگ اس پہ سفر بھی کریں گے اور لوگ اس پہ بے جھجک ہو کے انویسٹمنٹ بھی کریں گے. چلے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ حال ہی میں کوئی باہر سے پاکستانی انویسٹر، بلکہ پاکستانی تو نہیں تھے، غیر ملکی تھے، وہ اسلام آباد آئے تو انہوں نے آس پاس جب ماحول دیکھا، ان سے پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یہاں پہ جو پورٹ یعنی بندرگاہ کیا یہاں سے قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بندرگاہ تو یہاں سے 1700-1800 کلومیٹر دور ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جگہ جگہ اتنے کنٹینرز کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ انہیں پھر بتایا گیا کہ دراصل ایک پارٹی ہے، اس کے احتجاج، اس کے دھرنے کو روکنے کے لیے ہم نے کنٹینروں کا یہ ڈھیر لگا رکھا ہے یہاں پہ. تو بنیادی طور پہ جو غیر ملکی سرمایہ کار جب آتا ہے وہ اس قسم کے مناظر دیکھتا ہے. ایک سرمایہ کار کے ساتھ 30 فوجی یا رینجرز آپ لگا دیتے ہیں، گن بردار، تو وہ کہاں پہ خود کو محفوظ محسوس کرے گا؟ اور وہ جب دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ پہ ایک ایک جگہ پہ 40-50 کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں رستے بلاک کرنے کے لیے، تو وہ کیا ایسے ملک میں خاک سرمایہ کاری کرے گا؟ تو چلیں جناب، بہت بہت شکریہ، بڑی دلچسپ گفتگو ہے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.